नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको ईमान की हालत में हमेशा रखे और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों का हमेशा साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहकामात देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमा रहा है, हमें जिंदगी को गुजारने के तरीके बता रहा है। कल की आयत मुबारका में हमने क्या देखा था चांद के हवाले से कि चांद क्या है, ये चांद कैसे बढ़ता है, कम होता है, तो इसमें क्या हिकमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो हमें पता चला कि जब कैलेंडर वगैरह नहीं थे, जब दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए ये चीज़ें मुहैया की और बताया कि ये जो चीज़ है इससे आप वक़्त मालूम करेंगे, आपको पता चलेगा कि आज डेट कौन सी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर रहमान और रहीम है। उसने ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई कि किसी चीज़ को बनाया और उससे कोई इंसान को फायदा हासिल नहीं हुआ। आप कोई भी चीज देख लें, दुनिया में जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूकात बनाई है वो सब की सब इंसान की भलाई के लिए बनाई है। अगर हम जानवरों को देखें तो वो भी इंसान के लिए हैं। अगर हम हशरात को देखें तो उससे भी बहुत कुछ इंसान फायदे उठाता है। इसी तरह अजनास है, जमीन है, पहाड़ है, हवाएं हैं, इवन के आसमान भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की खूबसूरत के लिए बनाया है कि इंसान जब ऊपर निगाह उठाए तो उसको एक खूबसूरत छत नजर आए, डेकोरेट की हुई छत नजर आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब कुछ किस लिए बनाया? उस बंदे के लिए जो दिन रात उसकी नाफरमानी करता है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने रब के शुक्र अदा करें हर लम्हे, हर हमारी सांस के आते ही हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नई जिंदगी बख्शी है। क्योंकि अगर वो छीनने पे आ जाए तो कोई भी बचाने वाला नहीं है, अगर वो मौत दे दे तो कोई जिंदा करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ये चीजें दिखा क्यों रहा है और क्यों बता रहा है? ताकि हम नेकी के रास्ते पे चले और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर खूबसूरत जन्नत बनाई है हम उसके हकदार बन जाए। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को इग्नोर करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ेंगे, अल्लाह की हदूद को हम क्रॉस करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा फिर हमारे साथ? हमारी रस्सियों को ढील दे देगा। हम ये समझते हैं कि अगर हम कुछ गुनाह कर रहे हैं, हमारी पकड़ नहीं हो रही, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है उस इंसान के लिए। अगर वो गुनाह कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी पकड़ नहीं हो रही, उसको सजा नहीं मिल रही, तो ये बहुत बुरी अलामत है उस इंसान के लिए कि क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे नाराज होता है उसको उसके हाल पे छोड़ देता है, और जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेता है उसको किसी न किसी आजमाइश ऐसी में जरूर डाल देता है ताकि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। उसे एहसास हो कि मुझसे तो गुनाह हो चुका था, अब मैं अल्लाह की तरफ जाता हूँ और अल्लाह से जाके माफी मांग लेता हूँ, वो गफूर रहीम है, मुझे जरूर माफ कर देगा। अक्सर हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे ना हमारी पकड़ हो जाती है, तो ये खुशकिस्मती है हम लोगों की। अल्लाह ताला हमें बड़े गुनाहों में मुब्तला नहीं होने देता, हमारी छोटी जो चीज होती है वो पकड़ी जाती है ताकि हम यहीं से अपनी इस्लाह कर लें और अपने लिए जो है सही और दुरुस्त से उसका यानी कि रास्ता जो है वो चुन लें। आज की आयत मुबारका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, कुरान पाक मुकम्मल खूबसूरत है, लेकिन कुछ आयत मुबारका बहुत ज्यादा खवातीन के लिए होती हैं और कुछ मर्द हजरात के लिए होती हैं। और ये जो आयत मुबारका है
یہ جہاد کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آج کی آیت مبارکہ سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے کہ جہاد کہتے کس کو ہیں۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، معتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ میں آج اس لیے ایک آیت مبارکہ پڑھا رہی ہوں تاکہ ہماری جو پچھلی رہتی ہے آیت مبارکہ حفظ کلاس کی، وہ اس کے ساتھ مکمل ہو جائے، کیونکہ وہ تھوڑی سی آیت کریمہ بڑی تھی اور اس وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹ کو یاد نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اب روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ وقاتلو، اور تم لڑو، کاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، کاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا تعتدو، اور نہ تم زیادہ کرو، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یحبو محبت کرتا ہے، ہا بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، معتدین زیادتی کرنے والوں سے، عین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سی تفسیر۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ وقاتلوا، اور لڑو، مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ لڑو، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے سوا تمہارا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ الذین یقاتلونہم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب شامل نہیں ہیں۔ اس سے مراد ذمہ دار، لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ زیادتی کرو، یعنی کہ عورتوں اور بچوں، رہبروں اور بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، ان کو قتل نہ کرو۔ مقتولین کا مسالہ نہ کرو، یعنی کہ آزار نہ کاٹو، جانوروں کو قتل نہ کرو، بغیر مسلط کے درخت نہ کاٹو۔ اگر کافر جزیہ دے چکے ہیں تو ان کے خلاف لڑنا بھی زیادتی ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا بہت ہی عظیم جو ہے کارنامہ ہے۔ سب سے بلند انسان جو ہے، بلندی والا انسان ہے اس دنیا میں، وہ شہید کہلاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، اس کو خوراک بھی مل رہی ہے، اس قدر فضیلت ہے۔ لیکن اس رتبے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بتائے ہیں، کچھ حد مقرر کی ہے۔ سب سے پہلی حد یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیا کی حوث کے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑے ہوں، اور اس وجہ سے لڑے ہوں کہ اللہ کے احکامات کی جو ہے سربلندی ہو۔ جیسے ہمارے حکمران لڑ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے لڑائی شروع کر دو اور گالی گلوچ کرو اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالو، اور صحیح دین کا پتہ ہی نہیں ہے، قل ہو اللہ کسی کو نہیں آ رہی، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کے، اور کہتے ہیں ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے دین کو یہ نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کو وہ نقصان ہو رہا ہے، اور ساتھ اونچی آواز میں سونگ لگائے ہوئے ہیں، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اوپر کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔
یہ ساری چیزیں ریاکاری ہے، اپنی کرسی سنبھالنے کے لیے ہے۔ میں کسی بھی حکمران کو مینشن نہیں کرنا چاہتی، سبھی کے سبھی ایک ہی کہتے ہیں نا تھالی کے چٹھے بٹے ہیں، وہ سب کو کرسی کا لالچ ہے۔ اور دیکھیں پاکستان کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے۔ ہماری عوام اتنی جاہل ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ اپنی صدارت کے چکروں میں، اپنی کرسی کے چکروں میں عوام کی گلوہ کاٹ رہے ہیں، عوام پہ مہنگائی کا بے شمار بوجھ ڈال دیا ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے سفید پوش، وہ سبزی کھانے سے بھی رہ گیا ہے۔ سبزی کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عام بندہ سبزی لیتے ہوئے بھی ہزار دفعہ سوچ رہا ہے کہ اس قدر مہنگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جہاد کرنا ہے میرے نام پہ، تو اس میں کوئی اپنا مقصد نہ ہو، تمہارا اپنا کوئی لالچ نہ ہو، کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم دنیا کے مفاد کے خاطر جہاد کرو اور لوگوں کے سامنے تم واہ واہ کروانے کے لیے جہاد کرو۔ اور پھر جہاد کے کیا اصول ہیں؟ تم بچوں کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ان کی عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ رہبر وہ ہوتے ہیں جو عیسائیوں کے نہیں ہوتے، ان کے جو علماء ہے ان کو راہبر کہتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا داری سے کٹ آؤٹ ہوتے ہیں، وہ نہ اچھائی میں ہوتے ہیں نہ برائی میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہوتا ہے، ان کی جو سسٹر ہوتی ہیں انہوں نے بھی شادیاں نہیں کی ہوتی، اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی زندگی کو یعنی کہ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے جہاد میں کچھ نہیں کہنا، بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، جو بے عقل لوگ ہیں یعنی کہ پاگل لوگ ہیں یا کم عقل لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ جنہوں نے جہاد میں جنگ میں حصہ نہیں لیا ان کو بھی قتل نہیں کرنا، اور جو قتل کر دیا جائے یعنی کہ جہاد کے دوران مخالفین کافر کو قتل کر دیا جائے، پھر ان کے ساتھ ان کی جو ہے لاش ان کی تذلیل نہ کی جائے۔ یعنی کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں پہ یہ جو داعش والے ہیں انہوں نے نا مسلمانوں کے سر کاٹے ہوئے تھے، اور ان سروں کو وہ فٹ بال کے طور پہ یعنی کہ ٹھوکرے مار رہے تھے پاؤں کے ساتھ، اور ان کی بیچاروں کی داڑیاں تھی چہرے پہ، ان کے فیس جو بالکل اتنے پیارے ان کی شکلیں تھی، واللہ عالم وہ کس فرقے سے تھے، ان کو کیوں قتل کیا گیا۔ لیکن ان کی ویڈیو وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ انہوں نے ان کا سر کو کاٹ کے اس کے ساتھ انہوں نے فٹ بال بنا کے وہاں پہ اچھی خاصی انہوں نے کافی میرا حال 1.5-2 منٹ کی ویڈیو تھی جس میں وہ یہی دکھا رہے تھے کہ پاؤں کے ساتھ جو ہے ٹھوکرے لگا رہے تھے جن کو انہوں نے قتل کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو جہاد کرنے والا ہے فی سبیل اللہ، وہ ذاتی جیلسی ذاتی دشمنی کی بنا پہ اللہ کے نام پہ قتل نہ کرے، نہ کسی کو مرنے کے قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو نقصان پہنچائے۔ بس اللہ کے نام پہ جس حد تک اللہ نے بولا ہے قتل کر دیا، اور قتل بھی تب کیا جائے جب آپ کو لگے کہ وہ واقع ہی میں اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اسلام کی جو ہے اگر وہ اس کو قتل نہ کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل بنا سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے جا رہے ہیں معاذ اللہ، اور امت مسلمہ خاموش ہے، ایسی حالت میں قتل کرنا جو ہے ہم پہ فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جو ہے گردن سے ہٹا دیا جائے۔ اور ایسے میں اگر ہم اس ٹائم خاموش ہیں تو ہم دوسرے ٹائم میں بھی خاموش رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ دوسری جگہوں پہ ہماری جو ہوگی اپنی انا جیلسی اور اپنا جو ہے انسان اپنے آپ کو آگے رکھ کے اگر جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جہاد کو قبول نہیں کرتا۔ پھر جانوروں کو نہ قتل کرو، بغیر کسی مصلحت کے درخت نہ کاٹو، اور اگر کافر جو ہے جزیہ دے دے یعنی کہ آپ کو کچھ آپ کے ساتھ معاہدہ کر لے یا آپ کو کوئی ایسا دے دے، آپ کے نقصان کے عوض آپ کو معاوضہ دے دے، تو اس کے خلاف بھی آپ لڑنا نہیں۔
ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ زیادتی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد شرع کو شر کو دفع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں گے، باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسلام نے جہاد کے لیے رائج الوقت اصطلاحات کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے واضح کی، اور جو وحشانہ جنگ کے تصور سے اس کا تصور بالکل جدا کر دیتی ہے۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے اور اس کو اس دور کے انسانوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جنگ نہ مال نہ دولت کے لیے نہیں ہوگی، نہ زمین ہتھیار کے لیے ہوگی، نہ شہرت اور نامور کے لیے ہوگی، بلکہ جنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی لوٹنے کے لیے لڑتا ہے اور آدمی نام کے لیے لڑتا ہے اور آدمی اپنے مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4919، بخاری شریف حدیث نمبر 2810۔ سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ دور ہو گئے تو اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا، اے شیخ، آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتلوائی جائیں گی اور انہیں پہچان لے گا، اور تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا، میں تیرے رستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ ہو چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4923۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جہاد کا ذکر ہے، اور اگر ہم اسی کو اپنی دوسری اعمال کی طرف دیکھیں تو سیم یہی رد عمل اللہ رب العزت کا ہمارے دوسرے اعمال کے لیے بھی ہوگا۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اس میں ریاکاری ہے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرے گا، ہمیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ریاکاری والا انسان جو ہے وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا ہوتا۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ اسے معتبر سمجھے، دنیا اس کے لیے واہ واہ کرے، دنیا اس کو عزت والا مقام دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو دنیا میں پورا فرما دیتا۔ جتنی وہ محنت کرتا ہے کسی کام کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں وہ مقام دے دیتا ہوں جس کی وہ حسرت کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، آپ لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، اور دوسرا جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رعاکاری سے بچانا، ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے جو بھی عمل کریں، بے شک وہ قرآن پڑھنا ہو، وہ بے شک حدیث مبارکہ پڑھنی ہو، یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، کچھ بھی معاملہ ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تب تک اللہ رب العزت آپ کے دل میں ریاکاری کو نہیں بدلے گا، ریاکاری نہیں نکالے گا۔ آپ اپنا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہے،
آپ یہ سمجھ رہے کہ میں ایک مجرم ہوں عادی، اور میں کٹہرے میں ہر ٹائم ہی کھڑی ہوں. جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو لگے کہ آپ کی اصلاح ہونا باقی ہے، آپ اپنی اصلاح ضرور کریں. انسان بہترین اپنا ٹیچر ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھا لے تو یقین کریں وہ اس دنیا میں فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام پا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی تعلیم جنگ کو ہر قسم کی دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے. اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی کی حفاظت ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ کی حق کی آزادی کے لیے امن و امان قائم رکھنا ہے. نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان علاقوں میں خارجی ظالموں کا وجود جو ہے وہ مٹا دیا جائے. دنیا میں کن معروف مقاصد کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ خاندانی عزت کے لیے، زمین میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، منڈیوں میں خام اشیاء کے پر قبضے کے لیے، ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی حکمرانی کے لیے، ایک نسل پر دوسری نسل کی حکمرانی کے لیے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ جتنی بھی آج تک جنگیں لڑتا ہے وہ کس لیے لڑتا ہے؟ لالچ میں آ کے. ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ ہماری جہاں کسی کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو جائے ہم اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اگر میری غلطی بھی ہے تو میں اس کے ہی کھاتے میں ڈال دوں، اور اتنے مظلوم بنتے ہیں کہ اپنی ساری برائیوں والی باتیں جو ہے اس میں کٹ کر کے جو اپنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں. اور دوسرا بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کہانی سنا رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہائے بہن تمہارے ساتھ یہ ہوا، اچھا اس نے ایسے کیا، اللہ اس نے ایسے کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. جبکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کہانی ہے، تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اور دنیاوی معاملات میں اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی حسد بغض رکھیں گے تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی ناراضگی. کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کی ناراضگی ملے؟ ہم سب تو اسی لیے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اگر یہ پڑھنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے تو یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے. جو آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اگر وہ ہماری سر کے اوپر سے گزر گئی ہیں، ہم ان پہ عمل کرنے والے نہیں بن رہے یا کوشش نہیں کر رہے، مان لے 100% آپ سے عمل نہیں ہو رہا، آپ کوشش کرنا شروع کریں. اللہ رب العزت آپ کی کوشش پہ آپ کو اجر دے گا. اللہ تعالیٰ نیتیں جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، آپ کے سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے. آپ نیت کریں، آپ سے مکمل طور پہ آیات پہ عمل نہیں ہو رہا لیکن آپ نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالنے والا ہے. اور اگر ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ لو جی بھائی یہ تو بہت نیک ہے، یہ تو اللہ والی ہے، اس نے تو دنیا داری کو چھوڑ کے بس اللہ ہی کی طرف ہو گئی ہے، اللہ کو پکڑ لیا ہے، بس یہ اللہ والی ہے، اس سے دم کروا لو، اس سے دعائیں کروا لو، تو یہ سمجھ رہے یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے آپ کا. آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے اعمال کو کوشش کیا کریں کہ چھپا کے کریں. اگر آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، آپ نوافل پڑھ رہی ہیں، آپ کوئی اذکار کر رہی ہیں، آپ کوئی وظیفہ کر رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی اپنا مقصود نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو چھپا لیں. کیونکہ وہ نیکی بہت زیادہ معتبر ہوتی ہے جو چھپا کے کی جائے. اگر آپ اپنی نیکیوں کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیب روز قیامت دنیا سے چھپا لے گا. ہماری سب سے بڑی جو المیہ ہے ہم خواتین کا وہ یہی ہے کہ ہم کرتی تھوڑا ہے جتلاتی زیادہ ہے. وہ بے شک گھر والوں کے ساتھ معاملات ہو، بے شک ریلیٹیو کے ساتھ معاملات ہو، بے شک سسرال کے ساتھ معاملہ ہو، بے شک ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ ہو، ہم کرنا کم ہے کام اور جتلانا زیادہ ہے. یہ عادتیں جو ہوتی ہیں انسان کو خود نمائی کی طرف لے جاتی ہیں، خود پرستی کی طرف لے جاتی ہیں.
جب تک انسان کے اندر میں رہے گی نا وہ رب کو نہیں پا سکتا. چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر کی میں کو ختم کریں. جس دن آپ نے اپنے رب کے لیے اپنی میں ختم کر دی, سمجھ لیں اسی دن آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا, اور آپ کو وہ بلند مقام دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے, اور جو لوگ اس میں والی بیماری میں مبتلا ہیں مجھ سمیت, اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے کامل شفا یاب کرے. آمین. اس آیت میں مسلمانوں کو کن لوگوں کے ساتھ جنگ کی تاکید کی گئی ہے, اور جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی وہ لوگ تھے جنہوں نے محض دینی نظریات کی وجہ سے مسلمانوں پر تشدد کیا, جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکالا. جہاد کن لوگوں کے ساتھ کیا جائے؟ ائمہ کفر سے, یعنی وہ افراد جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے گروہ ہوں جو فرض کریں, جیسے کہ سویڈن میں ہوا تھا پچھلے دنوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے بھی ہوتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں جو سویڈن میں ہوا تھا قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا, تو وہ جو تحریر کا ہیڈ ہے نا, جس نے یہ سارا پلان بنایا, اس کے ساتھ جہاز کرنا چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں نا, چور کو نہیں چور کی ماں کو مارو. یہی طریقہ یہاں پہ بھی ہے کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس کے ساتھ جہاد کرو. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر آپ اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارا دین میں تان کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو, بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائے. التوبہ آیت نمبر 12. جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں ٹھہراتے, جو سچے دین کو نہیں اپناتے, اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پہ چلتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کی اقتدار اور اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعض فرقے بالکل بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے امام جو ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو بابے ہیں, انہوں نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے, ہم ان کی بات کو فالو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جب دین سے دور انسان ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے یہی سزا بہت ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کے ایسے لوگوں کی اطاعت کرنے میں مگن ہو جاتا ہے جن کے بارے میں کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ واقعی جنتی لوگ ہیں. اسلام نے جنگ کے لیے کیا آداب مقرر کیے ہیں؟ سیدنا سلیمان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کسی لشکر کا سریا یعنی کا امیر بناتے تو وصیت فرماتے, یعنی کہ کسی لشکر کا امیر بناتے تو وصیت فرماتے, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے رستے میں جہاد کرو, جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو, اور خیانت نہ کرو, عہد شکنی نہ کرو, اور مسالنا نہ کرو, یعنی کہ اعضاء کو نہ کاٹنا, کسی بچے کو قتل نہ کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 4522. امام مالک رحمہ اللہ نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا. ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تمہیں ایسے لوگ ملے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے, انہیں ان کے حالت پہ چھوڑ دو. دوسرا, عورت کو قتل نہ کرنا, بچے اور زیادہ بوڑھوں کو بھی قتل نہ کرنا, پھل دار درخت کو نہ کاٹنا, بستیاں نہ اجاڑنا, اذیت دے کے قتل نہ کرنا, کھیتیوں اور باغوں کو خراب نہ کرنا, سوائے مسلطی جنگی کے
جانوروں کو ضائع نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل ہوئی پائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ تو یہ آج کی ہماری آیت مبارکہ تھی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے جیسے، ایسے ہی ہمارے اعمال بھی ہیں۔ اگر ہم اعمال اپنے اللہ کے رضا کے خاطر نہیں کریں گے، دنیا داری کے چکروں میں کریں گے، کوئی مجھے حاجن صاحب کہے، کوئی مجھے باجی کہے، کوئی مجھے استاذہ کہے، یا کوئی مجھے کہے کہ واہ کتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ میری بدبختی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی بجائے میں لوگوں کو راضی کرنے پہ لگ گئی ہوں۔ یہ میرے اعمال سارے ہی ضائع ہو جائیں گے جب تک ہم یہ نہ سوچ لیں کہ میں جو بھی کروں اس نیت سے کروں کہ ہمارا جو دین محمدی ہے، اتنی پیاری شریعت ہے، لوگوں کو سمجھ آ جائے، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں سب کچھ کروں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، تب تک ہمارے اعمال جو ہیں بیکار ہیں، جتنے بھی ہم کر لیں، کیونکہ ہمارے اندر جب میں ہے تو میں ہمیں اللہ کی طرف جانے نہیں دے گی۔ اللہ اور ہمارے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہماری میں آتی ہے، اور جب یہ میں ہٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ڈائریکٹ جڑے گا، تو پھر اس کو نہ تو شیطان توڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کا رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً اس کی دین کی خدمت کرنے والا بنا لے، اللہ رب العزت ہم سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین کام دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے جانے انجانے میں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ معاملہ ہے، ان کے اوپر کچھ چوری کا مقدمہ بنا ہے، اللہ رب العزت اگر وہ بے قصور ہے تو اس کی اپنے غائب کے خزانوں میں مدد فرما۔ اے اللہ، ان کو توحید کی سمجھ عطا فرما، کوئی ایسی جگہ ایسے مقام پہ جانے سے روک دے ان کو جو تیرے شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے غائب کے خزانے میں مدد فرما، ان کے گھر میں جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، آمین۔ الہی، جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ہمارے پیارے، ان کے نامہ مال ختم ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے والدین اگر حیات ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہ رحمت نازل فرمانا۔ آج ان کی محنت ہے، اور اے اللہ کریم تیری عنایت ہے کہ میں آج یہاں پہ ہوں، اے اللہ مجھے تو قبول فرما لے، اور میرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر راہ کاری ہے تو اے اللہ مجھے تو معاف فرما کے مجھے ہدایت والی زندگی عطا فرما، اور مجھے استقامت عطا فرما، میں تیرے دین کے لیے خالصتاً تیری رضا کے لیے کام کروں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔